हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज आर्मी पब्लिक स्कूल सानेह के शहीदों की 5वीं बरसी है। फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी हो गई, जिसमें ताज़ियत भी और खिराज अक़ीदत भी, ISPR का गाना भी और दूसरी चीज़ें भी हैं। मगर कुछ जो साथ साथ चलता रहा, क्योंकि APS शुहदा के वालिदैन के लिए सिर्फ़ एक आजमाइश नहीं थी। उन्होंने अपने प्यारों को तो खोया ही, मगर उसके बाद जो उन्हें एक तवील जद्दोजहद करनी पड़ी, एक जुडिशल इंक्वायरी की, जिसमें उनके मुताबिक ये था कि कम अज़ कम हमें ये तो पता चलना चाहिए कि सानेह में कोताही किसकी है और कौन इसका ज़िम्मेदार है। शुरू में माजी की जो हुकूमत रही नवाज़ शरीफ की, उन्होंने इसको डेली डैली किया, बल्कि आपको याद होगा कि इनके पेरेंट्स जो हैं वज़ीर आज़म हाउस के सामने भी गए थे। वहाँ पर भी इनसे मिलने की मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म ने गवारा नहीं किया कि इनसे मिला जाए। मगर भला हो साबिक़ चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार का कि उन्होंने 2018 में एक ऑर्डर जारी किया और उन्होंने कहा कि एक जुडिशल इंक्वायरी होगी जो 6 हफ़्तों में अपना इस सारे मामले की छानबीन करके इसकी रिपोर्ट देगी। आज उस बात को 1 साल से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है। जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस इब्राहिम ख़ान, वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। शुरू में काफ़ी इदारों की जानिब से मज़ाहमत भी हुई कि हम बयान नहीं देंगे, फिर बहरहाल क्योंकि हाई कोर्ट था उसने दबाव भी डाला और अच्छा किया कि सबके स्टेटमेंट्स भी ले लिए। जो शुहदा के वालिदैन हैं वो भी ख़ासे मुतमईन हैं। अब ये इंक्वायरी कहाँ जा रही है, हम बात करेंगे अर्जुन ख़ान साहब से, जो पेशावर हमारे साथ हैं। अर्जुन ख़ान साहब जो सदर हैं APS शुहदा फोरम के, और इनका अपना 15 साला फ़र्जंद जो है असफंद, वो APS अटैक में शहीद हुआ था। अर्जुन ख़ान साहब, आप बहुत विगरसली आपने परसू किया इस जुडिशल कमीशन को, और करना भी चाहिए था। आपने लीड किया, पेरेंट्स के साथ गए, मुज़ाहरे भी किए। अब बिल्कुल कंक्लूडिंग मरहला है, तो हमें बताइए कि कहाँ तक पहुँची है जुडिशल इंक्वायरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुबशर ज़ैदी साहब और आपकी टीम का। हकीकत यही है कि आप लोगों ने हमें हमारी आवाज़ बन के जो है ना, कम से कम बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी। जुडिशल कमीशन की जो बात है ना, तो आप यकीन करें थोड़ा सा मैं डिस्करेज हो चुका हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मेरा कांटेक्ट हुआ था जी, तो उसमें जो है ना, उसने कोई उस तरह का टाइम मुझे नहीं दिया जिससे अंदाज़ा हो कि इस मंथ के आखिर में ये जुडिशल कमीशन कंक्लूड हो के सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। इससे पहले जब मेरा कांटेक्ट हुआ था, उसका जो फोकल पर्सन है, तो उसने मुझे कहा था कि ये जी इंशाल्लाह इस मंथ के एंड में हम इसको ज़रूर फाइनल कर लेंगे। लेकिन 2-3 दिन पहले जब मेरा ये कांटेक्ट हुआ तो एक अजीब सी पोजीशन बन गई, जिससे यकीन करे दोबारा हमारे ज़ख्म ताज़ा हुए। हम तो इस चीज़ में थे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस मंथ के एंड में जुडिशल कमीशन अपना कंक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट भेजेगा और थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अभी जुडिशल कमीशन जो है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी ये कंप्लीट करके जो है ना ये भेज देगा। तो क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ, क्योंकि तमाम लोगों के बयानात भी हो चुके हैं, बल्कि उस वक्त के जो कोर कमांडर थे, उस वक्त के जो ब्रिगेडियर थे, APS के जो रूह रवा थे, उन सब का बयान भी हो चुका, आप लोगों के बयानात भी हो चुके। तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पर है ये ताख़ीर? अब ये जो है ना, मुझे जो अक्सर कहा जाता है कि जी इस तरह है कि जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जस्टिस इब्राहिम साहब, वो जो है ना चूँकि कोर्ट का काम भी करते हैं, पूरा दिन जब कोर्ट में वो गुजार लेते हैं। ज़रूरी बात है, मैं भी इस फील्ड का बंदा हूँ, मुझे भी अंदाज़ा है कि एक जज साहब जब बैठ जाते हैं और 3 बजे वो फारिग हो जाता है, तो जितनी कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 100-150 केसेस जो है ना काज लिस्ट में होते हैं। तो वो फिर जुडिशल कमीशन को क्या टाइम देगा? वो तो फिर जो है ना ज़रूरी बात है, उसने फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देने पड़ती है। उस जो हेयरिंग उन लोगों ने पूरा दिन किया है, उस फैसलों को लिखना भी पड़ता है।
تو یہ دو کام تو میرے خیال میں اس کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بذات خود ایک اچھا خاصا لوڈ ہے اس پہ کہ جوڈیشل کمیشن کو کنکلوڈ کر لے۔ ایک ریزن تو یہ بتایا جاتا ہے، جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے تو اس پہ پریشر بہت زیادہ ہے، اور پریشر جو ہے نا وہ ایجنسیز کی طرف سے ہے کہ یہ کسی طریقے سے جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنا جو ہے نا ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو بھی فیملیز ہیں ان سے یہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جب تک انشاءاللہ ہم زندہ ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ نے چاہا تو میں نیکسٹ ویک میں جو ہے نا ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ بھی موو کر رہا ہوں کہ یہ جی ہمارے ساتھ پہلے جو ہے نا 6 ویک کا وعدہ کیا گیا، پھر جو ہے نا اس میں تھوڑی بہت ایکسٹینشن ہوگی، اب یہ کیا ایسا معاملہ آ گیا کہ سب کچھ کنکلوڈ ہو چکا ہے، ہر جگہ کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو پھر ابھی تک یہ جو ہے نا سبمٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح۔ ارجن صاحب، آپ نے ایک اور بھی معاملہ اٹھایا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے یا نہیں، احسان اللہ احسان کا، جو کہ سرکاری مہمان ہے 2017 سے، اور شنید یہی تھی کہ اس کے اوپر بھی مقدمہ چلے گا کیونکہ اس نے اس واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، بعد میں اس نے 2017 میں ہتھیار ڈالے، تو آپ نے یہ مطالبہ کیا جوڈیشل کمیشن کے سامنے؟ یہ آلریڈی جو ہے نا ہائی کورٹ نے کنکلوڈ کیا ہوا ہے کہ جب بھی جو ہے نا اس کا کوئی بھی ہونا تو اس کا ٹرائل ضروری ہے، اور یہ ٹرائل جو ہے نا ضرور ہونا چاہیے۔ اس کا جو ہے نا آلریڈی فیصلہ آ چکا ہے، اور اس پہ جو ہے نا کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کی ضرور جو ہے نا ٹرائل ہوگی، اور وہ ٹرائل جو ہے نا اس طرح ہوگی کہ یہ جو ہے نا والدین کے ساتھ آپ لوگ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ریسنٹلی میں مبشر زیدی صاحب آپ کی نالج میں ایک چیز لانا چاہتا ہوں کہ جو اس کا ہے اسپیشل جج ہے، اس نے ایک اکیوزڈ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے شکیل نام کے ایک بندے کو ہماری ایف آئی آر میں وہ چارج ہوا تھا اور پولیس نے پکڑا تھا یہی تاکال کے قبرستان میں سے، اس نے جو ہے نا اس کو بھی بیل دے دی۔ حالانکہ یہ قصہ جو ہے نا کم از کم ہونا چاہیے تھا کہ یہ کم از کم ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو بیل کس طرح ملی، کیونکہ وہ اس کا شکیل عرف ابو بکر نام ہے، اور اس نے خود کہا تھا کہ میں جو ہے نا اس وقت مولانا فضل اللہ کے ساتھ تھا، اور اس میں جو ہے نا انڈین کا ایک ایجنٹ تھا انگرا اپنوجوت، یہ جو ہے نا اس کا نام ہے انگارا اگاجی ان افغانستان، یہ بھی ساتھ اس وقت اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بندے کو عام آرڈنری کورٹ میں کیوں جو ہے نا اس پہ مقدمہ چلائے گا، اور اس کو بیل کیوں دی گئی، یہ عالمی کورٹ میں کیوں نہیں گیا؟ تو یہاں پہ جو ہے نا سارے شکوک و شبہات۔ ایک سیکنڈ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام آپ کی ایف آئی آر میں تھا اور جس نے اقبال کیا ہے یا بات مانی ہے کہ وہ نہ صرف مولانا فضل اللہ کے ساتھ تھا بلکہ ایک انڈین ایجنٹ کے ساتھ بھی اس نے کام کیا ہے، اس بندے کو ضمانت مل گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف اس میں تھوڑا سی یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر چونکہ اے پی ایس کا جو 2014 میں ایف آئی آر ہوا تھا وہ نامعلوم ملزمان کے ناموں پہ ہوا تھا، کوئی ملزم اس میں انکلوڈ نہیں تھا، لیکن بعد میں جو ہے نا اس بندے کو جب پکڑا گیا تو وہ جو ہے نا انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے اسی ایف آئی آر میں اس کو چارج کیا تھا۔ ابھی اس کو جو ہے نا اس دن باقاعدہ ضمانت مل گئی، اور اس نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میں جب اس کے ساتھ تھا مولانا فضل اللہ کے ساتھ تو یہ انڈین ایجنٹ بھی اس وقت اس میں موجود تھا، اور جب یہ ثانیہ ہوا تو ہم جشن منا رہے تھے۔ یہ ان کے اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس بندے کی کورٹ کے سامنے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ایون یہاں تک کہ اس سے $55 جو ہے نا یہاں پہ ریکور ہوئے تھے، اور اس نے ایک پتھر کے نیچے جو ہے نا رکھے تھے قبرستان میں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہے تو ضروری باتیں ہمارے ذہنوں میں بھی شک و شبہات جو ہے نا جنم لے لیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا ارجن صاحب، تو آج بھی ظاہر ہے وہاں لوگ آئے ہوں گے، ذمہ دار حکام حکومت کے بھی، فوج کے بھی اور دوسرے اداروں کے بھی، ملنے آپ سے، تو ان کے سامنے بھی آپ نے یہ سوالات رکھے؟
مجھے بہت مبشر زیدی صاحب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ای پی ایس کا جو مین پروگرام تھا اس میں صرف اور صرف کور کمانڈر تھے، نہ ہمارے چیف منسٹر تھے، نہ کوئی ہائی جو ہے نا ایک چیف سیکرٹری آیا تھا، اور کوئی اس میں نہیں تھا۔ حالانکہ ہم نے جو ہمارا کور کمانڈر تھا پہلے والا، اس کو ہم نے ایک اپلیکیشن دیا تھا کہ کم از کم اس میں پرائم منسٹر بھی ہونا چاہیے، اس میں ہمارا جو ہے نا چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہونا چاہیے، اور چاروں چیف منسٹر کو جو ہے نا آپ کائنڈلی انوائٹ کر لیں۔ اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے کہ یار جو بھی ملک کے سربراہان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دلوں پہ جو بلڈ اس سے جا رہا ہے، جو زخم ہے، اس کے لیے ایک مرہم پٹی بن جاتی ہے۔ لیکن یقین کرے کوئی نہیں تھا، صرف کور کمانڈر تھے، 2-3 گھنٹے میں جو ہے نا وہ پروگرام سارا ختم ہو گیا، کچھ بھی اس طرح نہیں تھا۔ تو پھر اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا شہداء ای پی ایس کے بارے میں، وہاں پہ جو ہے نا ہم نے شوکت یوسفزئی جو ہمارا انفارمیشن منسٹر ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا، اور اچھا خاصا وہاں پہ ہم نے ایک قسم کا احتجاج کیا اس حال میں، اور اچھا خاصا اس کے ساتھ معماری بھی ہم نے کی ہے کہ یار کم از کم آپ لوگوں کو چاہیے کہ صوبائی سطح پہ تو اس کو منا لیتے نا۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ اس دن کم از کم چھٹی ڈکلیئر کریں، نہیں تو کم از کم گورنر ہاؤس میں یا جو ہے نا چیف منسٹر ہاؤس میں ان بچوں کے لیے قرآن خوانی کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس پہ کسی نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے جب پہلی برسی ہوئی تھی تو اس وقت سارے لوگ گئے تھے نہیں، یہ پتہ ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم بھولیں گے نہیں، میرے خیال اس کو تھوڑا امینڈ کر دینا چاہیے کہ ہم بھولنا نہیں بھولیں گے، یو نو وی ول نیور فورگیٹ ٹو فورگیٹ۔ اب یہ آ گئی ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک تعزیتی بیان آ جائے، اور آرمی چیف کی طرف سے آ جائے، اور دوسروں کی طرف سے آ جائے، مگر جب تک آپ لوگوں کی ظاہر ہے انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوگی تو 5 سال ہو گئے۔ ہاں 5 سال ہو گئے، اور سپریم کورٹ نے بھی 6 ہفتے کا وقت دیا تھا، اور 6 مہینے تو کجا اب سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی جو مایوسی ہے، یا جو آپ لوگوں کے غیر تسلی بخش آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہیں جا رہا، بالکل آپ حق بجانب ہیں اس سارے معاملے میں۔ تو پھر اب آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ظاہر ہے جب تک یہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نہیں آ جاتی آپ لوگ اس کا انتظار کریں گے؟ ہم تو بالکل اس میں انتظار کریں گے، لیکن میں اپنا جتنی بھی میرے سینئر دوست تھے ایڈوکیٹس، تو ان لوگوں کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس 16 دسمبر کے بعد ہم اس پہ بیٹھتے ہیں اور ہم جو ہے نا اس پہ دیکھتے ہیں کہ قانوناً ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنا ہم اس کو ڈیلے کریں گے وہ والی بات ہے کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی والی بات ہے، لیکن اس تک ہم انشاءاللہ نہیں پہنچیں گے۔ اگر ہوا اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا تو امید ہے کہ میرے ساتھ پورا بار کونسل انشاءاللہ کھڑا ہوگا اور ہم سپریم کورٹ دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمیں اب جو ہے نا اس چیز پہ صحیح بولیے اس پہ زیادہ اب اعتماد نہیں ہے، اس پہ جو ہے نا بالکل اب جو اعتماد تھا پہلے والا اب وہ چیز نہیں رہی، کیونکہ جب ایک جج صاحب ہمارے جو ہے نا اس کے لیے باقاعدہ ریلیو ہوئے تھے اور وہ جا کے کورٹ میں کیسے سٹارٹ کر لیتا ہے، تو وہ پھر اس چیز کو اس طرح توجہ نہیں، وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ بالکل، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے جدوجہد کرنا ہے، اور بالکل ٹھیک نہیں، ہم بھی اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں، امید یہی رکھتے ہیں اللہ کے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ بھی جلدی آئے گا، اور جو بھی ذمہ داران تھے کم از کم آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس واقعے میں جو سیکیورٹی کی ناکامی تھی یا دوسرے جو محرکات تھے وہ کیا ہوئے، اور آپ کے تھرو ساری قوم کو پتہ لگے گا۔ ہم فالو اپ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ تھے ناظرین صدر شہداء فورم APS ارجن خان۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور آج سپریم کورٹ نے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں تفصیلی فیصلہ سنا دیا ہے۔ 43 صفحے پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ اس میں جو بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان اگر 6 ماہ تک اس سلسلے میں قانون سازی نہیں کرے گی
تو پھر اس کے بعد جو ہے جنرل باجوہ ول اسٹینڈ ریٹائرڈ اور جو نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا. خیر 6 ماہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ فیصلہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں یہ بینچ بنا تھا. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک اضافی نوٹ تحریر کیا ہے. جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی, اور دوسری بات جو اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ ہماری حکومت قانون کی ہے یا افراد کی. ہمارے سامنے مقدمہ تھا کہ کیا آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع کی جا سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس پورے مقدمے میں یہ پتہ چلا ہے کہ قانون میں کوئی ایسی شق نہیں ہے, نہ ہی آرمی ایکٹ کے اندر کوئی ایسی شق ہے جس سے پتہ لگ سکے کہ توسیع کس پیمانے پر ہوئی ہے. اور جو ہماری حکومت نے اس بارے میں جس طرح کا بیہیویئر شو کیا تھا کیس کے دوران کہ سمری بھیجی جا رہی ہے از سر نو تعیناتی کی, اور صدر صاحب جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں ایکسٹینشن کا. شاید اب لگتا ہے کہ ان کی اتنی کوئی غلطی نہیں تھی, کیونکہ اگر کوئی طریقہ کار ہی نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ غلط طریقہ کار کیسے اپنا سکتے ہیں جب طریقہ کار ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں مزے کی بات یہ بھی سارا کام روایت کی بنیاد پہ ہو رہا تھا, جیسے بڑی روایت ہے اس لیے سمری بھی جائے گی. یہ تو بڑی انگلینڈ والی بات ہو گئی. لبے لباب اردو ترجمہ یہ ہے کہ 19 اگست کو پرائم منسٹر کا جو نوٹیفیکیشن تھا آرمی چیف کی توسیع کا, اس کی کوئی قانونی اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی بالکل آپ کے کہ ان کے پاس کوئی قانونی وہ جواز ہی نہیں تھا کہ وہ ایکسٹینشن کرتے. انہوں نے ایک اور بات جو مزیدار کہی ہے آپ ہی کی بات میں کہ فوج میں یہ روایت رہی ہے کہ 3 سال بعد آرمی چیف ریٹائر ہو جاتا ہے. تو عدالت کہتی ہے کہ روایت قانون کا متبادل نہیں ہو سکتا, آپ کو قانون بنانا پڑے گا, کیونکہ آرمی ایکٹ سمیت کسی بھی قانون میں جنرل رینک کے افسر کی ریٹائرمنٹ کا ذکر نہیں ہے, بشمول آرمی ایکٹ کا جو سیکشن 255 سمیت. بالکل اس سمیت. اچھا, اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہم ناظرین کے لیے بھی دور کر دیتے ہیں کہ یہ پارلیمان کو کرنا کیا ہے. انہوں نے ایک سمپل میجورٹی سے ایک ایکٹ پاس کرنا ہے جس میں وہ آرمی ایکٹ کو بھی امینڈ کریں گے, اور ساتھ ہی اس میں ایک اور بحث ہے کہ 2/3 سے نہیں, وہ ایکٹ جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے ہوتا ہے. 2/3 جو ہے وہ ہمیں آئینی ترمیم کے لیے چاہیے ہوتی ہے. پر آپ کو پتہ ہے اس معاملے پہ تو ظاہر ہے وہ سمپل کیا آئی تھنک خاصی میجورٹی مل سکتی ہے. بات لگی ظاہر ہے کہ ہوپ فلی 6 مہینے میں قانون بن نہیں جائے گا کہ آرمی چیف کی فیوچر میں کیا, وہ کوئی مسئلہ نہیں. جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے مائل سٹون لگا ہے اس فیصلے میں وہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ آرمی ریگولیشنز کی دستاویز پہ ممنوعہ کی مہر لگی ہوئی ہے. اور وہ کیوں؟ یعنی اس میں موجود معلومات ذرائع ابلاغ یا غیر مجاز شخص کو فراہم نہیں کی جا سکتی. پارلیمنٹ کے ایکٹ اور جو ذیلی قوانین ہیں وہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں, عوامی دستاویز ہیں, اور ان تک ہر شہری کی رسائی ہونی چاہیے. صرف ان معلومات تک رسائی محدود ہو سکتی ہے جن کا تعلق دفاعی تنصیبات یا نیشنل سیکیورٹی یا آرم فورسز کے ریکارڈ سے ہو. فوجی قوانین کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا. اچھا, ایک منٹ, یہ بہت زبردست بات. آگے عدالت کہتی ہے کہ اگر آرمی ریگولیشنز تک عام رسائی ہوتی تو 1947 سے اب تک کئی خامیاں بحث و مباحث کے ذریعے دور ہو سکتی تھیں. لہٰذا ہر قانونی دستاویز تک عوامی رسائی ہونی چاہیے. آخری جملہ سب سے اچھا وہ نہ ہو, لیکن اچھا یہ پتہ ہے کب پتہ چلا تھا, مطلب مجھے کب پتہ چلا تھا کہ یہ پبلک ایکسیس ڈاکیومنٹ نہیں ہے؟ جب یہ پہلے خبر آئی تھی. اچھا, یہ مجھے تو بچپن سے یہ بات پتہ تھی. آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے نا, نہیں اس لیے نہیں پتہ کیوں. یہ ڈی ایچ اے کے کیسز میں بھی یہ چیز اچھا اوکے بیکاز جب یہ پہلی دفعہ جب کھوسہ صاحب کی کیس سنا تھا اور پھر وہ بات سامنے آئی تھی اور سب نے کور کی تھی, تو آپ کو یاد ہے کہ آرمی ایکٹ 1952 کے صرف 3-4 پوائنٹس ہر جگہ پھیل رہے تھے میڈیا میں. میں نے کہا کہ یار آرمی ایکٹ بھی کہیں مل جانی چاہیے, تو وہ نہیں ملتی تھی. لیکن ایک چیز جیسے یہ بات کی کہ یہ بھی بحث و مباحث سے کلیئر ہو جاتی. ایک جو پازیٹیو آؤٹ کم اگر اس میں سے نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فائنلی آپ روایت سے نکل کر قانون میں آ جائیں گے تو ایک چیز کم از کم بلیک اینڈ وائٹ ہو کر کلیئر تو ہو جائے. یا تو آپ برطانیہ ہو,
نہیں یا تو برطانیہ ہو اور برطانیہ کا بھی جو حال ہے تو میرے خیال بہتر ہے کہ نہ ہی ہو, بلیک اینڈ وائٹ میں لاک ڈاؤن کر لو تو بہت بہتر. یعنی یہ ممنوع بور کا قانون نہیں رہے گا, اور کم از کم خیر چیف جسٹس نے اضافی اویلیبل ہے لاء کی کتابوں کی دکان میں نہیں ہے, وہ تو اگر ہوتی تو یار یہ کیوں کہتے ہیں. جو چیف جسٹس کھوسا صاحب کا اضافی نوٹ بھی بہت زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ قانون بالاتر ہے. انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں آرمی چیف کا عہدہ کسی بھی عہدے سے زیادہ طاقتور ہے. آرمی چیف کا عہدہ لامحدود اختیار اور حیثیت کا عامل ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بے ضابطہ ثوابدیدی اختیار یا عہدہ خطرناک ہوتا ہے, اور یہ انکشاف ہمارے لیے بھی تعجب کا باعث تھا کہ آرمی چیف کے عہدے میں توسیع دوبارہ تقرری کی شرائط و ضوابط کا کسی قانون میں ذکر نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ قانون سے ہٹ کے اگر ہم سیاست میں آئیں تو کیا کوئی مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے اس ایکٹ میں ہو جائے؟ آپ کا بھائی سنبھال لے گا سارا. آپ کیسے یار, کیا مطلب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لین دین ہو نا تو لینے والا اسٹیمپ پیپر پر اٹیسٹ کرا کے لکھوا لے, کھانے کے بعد بل دینے کا کسی کو موڈ نہیں ہوتا. سیاست نہیں ہو سکتی, لہٰذا یہ ہو جائے گا. چلے صحیح ہے, تو وقفہ لے لیں. یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ کشمیر کا نہیں ہے بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کے مناظر, جہاں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے اوپر پولیس نے کل کریک ڈاؤن کیا. ساتھ ہی ایک کریک ڈاؤن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ہوا, اور اس کا ماخذ ظاہر ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے جو بھارتی حکومت نے پاس کیا ہے, جس کے تحت اب جو بھارت میں جو ممالک ہیں پڑوس کے, ان کی جو مسلم شناخت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھارتی شہریت نہیں دی جائے گی. نارتھ ایسٹ انڈیا میں تو بہت مظاہرے چل رہے ہیں, اب یہ مظاہرے نئی دلی تک پہنچ چکے ہیں. کل جو کچھ ہوا 22 کیمپس ہیں پورے ملک میں جہاں پر اس طرح کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہے. یہ میں دوبارہ اس ویڈیو پہ آنا چاہ رہا ہوں. میں جب اس ویڈیو کو پہلے دیکھا مجھے پتہ کیا یاد آیا, آپ نے کبھی یہ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری چینل پر دیکھا ہے نا کہ ایک شیرنی ہے ہاں اور اس کی گیدڑوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے, ایک یہاں سے آتا ہے اس کو روکتی ہے, ایک وہاں سے آتا ہے اس کو روکتی ہے. یہ وہ تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو پولیس والے ہیں بالکل ویسے حملہ کیا ہے جیسے یہ سنگھی یا یہ گاؤں رکشک کرتے ہیں ہاں, کہ 50 ایک سائڈ پر ایک بندہ دوسری سائڈ پر اس کے سامنے. لیکن یہ جو ہے خاتون, میں ان کا نام نہیں جانتا, لدیدہ, یہ جھکنے والی نہیں ہے. ٹوٹل اوور آل کیا ہوا ہے یہ جو پولیس کی جو جھڑپیں ہوئی ہیں, میں بھی پڑھ رہا تھا ایک فرسٹ پرسن اکاؤنٹ جامعہ ملیہ کے جو لاء کیمپس ہیں اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہم نے بالکل پرامن مظاہرہ کیا تھا. اس کے بعد پھر کچھ اور لوگ آتے ہیں, کچھ لوگوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں, اور اگر انفیکٹ آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ماسک پہن کے بھی اسٹوڈنٹس پر حملے کر رہے ہیں. وہاں پر پھر تھوڑی سی توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے, یہ لوگ واپس اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اور جو باقی جو باہر کے جو مظاہرین تھے انہوں نے ایک بائک جلائی. پھر اس بندے کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس بائک, جلتی ہوئی بائک سے آگ لے کر بس جلا دی. اور اگر آپ ایک, کیونکہ میڈیا اور جو رائٹ ونگ میڈیا ہے وہاں پر یہی دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہ بسیں جلائی ہیں, توڑ پھوڑ کیا ہے, کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر تھوڑا سا آپ کو فیملیئر لگے.
تو اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ جی ہم تو وہاں پر نزدیک ہی نہیں تھے, ہم نے کیا گھر یا اپنے ڈارمیٹری یا اپنے لائبریری میں ہم بند تھے, وہاں پر ٹیئر گیس شیلنگ چل رہی تھی, وہاں سے ہم نے بس کو جلایا. اور انفیکٹ فوٹیج اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں واضح ہے کہ پولیس لاٹھیاں لے کر بائکوں کو بھی توڑ رہی ہے اور کچھ ایک مواد کوئی لیکوڈ قسم کی چیز پر بھی پھینک رہی ہے. اچھا ایک اور چیز کہ یہ جو پروکٹر ہے انہوں نے بھی اجازت نہیں دی تھی پولیس کو آنے کی. اسٹوڈنٹس کا پتہ ہے کیا کہنا ہے کہ پولیس جب ان کو مار رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی, مارو ان کو, یہ کٹوے ہیں. کٹوے کا مطلب ہے جن کی خطرہ ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ جامعہ ملیہ میں جو کچھ بھی ہوا اس پہ باقی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے بچے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اپنے طور پہ بھی مظاہرے کر رہے ہیں. مثلاً لکھنؤ میں ندوۃ العلماء یونیورسٹی, وہاں پولیس اسٹوڈنٹس کی جھڑپیں ہوئی ہیں بیسیکلی جامعہ ملیہ میں جو کریک ڈاؤن کیا ہے. اس کے علاوہ چنئی میں IIT کے لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں, وہ دلی یونیورسٹی نے طلباء نے اظہار یکجہتی کے لیے امتحانی بائیکاٹ کر دیا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 5 جنوری تک بند ہو گئی ہے, وہاں بھی جامعہ ملیہ کے لیول پہ ہی تشدد ہوا ہے. حیدرآباد کی جو مولانا آزاد یونیورسٹی ہے انہوں نے بھی جامعہ ملیہ اور علی گڑھ کے لیے کیا ہے. اچھا پھر جو سب سے اچھی بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فلم جگت ہے جو عام طور پہ چپ رہتا ہے وہ بھی تھوڑی بہت جاگ گئی ہے, وہ بھی ہے. حتیٰ کہ اکشے کمار کو بھی جو ہے وہ کہنا پڑا ہے کہ غلطی سے انہوں نے کسی جو ہے ٹویٹ کو لائک کی تھی جس میں توہین کی جا رہی تھی جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹس کی. اچھا لیکن باقی انوراگ کشیپ وہ اس جیسے جو ڈائریکٹر کھل کے آئے ہیں کہ یہ ایک مکمل فاشسٹ حکومت ہے. مجھے ان لوگوں پہ غصہ ہے جن کی بات سے فرق پڑ سکتا ہے مگر وہ خاموش ہیں. ورون گروور جو سب سے فیمس اس پر جو ہے نغمہ نگار ہیں, وہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ مکار لوگوں نے اس عظیم ملک کو مذہب کے نام پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے, لائبریریوں میں گھس کے طلباء کو مارا پیٹا ہے, طالبات کو بھی نہیں بخشا. یہ سب ہمیں یاد رہے گا. اچھا آپ نے بات کی نا لا اسٹوڈنٹ کی, تو ایک لا اسٹوڈنٹ آئی ہیں اور انہوں نے NDTV سے بات کرتے ہوئے سارا ہوا کیا ہے تو سنیے. میں اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ, میں لا پڑھتی ہوں یہاں پہ, کانسٹیٹیوشن کا ایگزام ہونا تھا میرا آج, اس کی تو کچھ نہیں بچا. اب میں کیا پڑھوں گھر جا کر کانسٹیٹیوشن, کچھ چھوڑا ہے؟ کاش دیکھ پاتے وہ لوگ آ کر اندر کی رات بھر میں بچوں کو پروٹیسٹ کرنے سے روکنے کے لیے ہم سب کے ساتھ کیا کیا ہے. گرلز ہاسٹل میں گھس گئے, بوائز ہاسٹل میں گھس گئے, بچے جان کے لیے بھاگ رہے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ ڈیموکریسی ہے؟ کہاں رہ رہے ہیں ہم, مجھے بتائیے نا, کون آنسر کرے گا مجھے. میرے دوست مر گئے, پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو, لوگ مر گئے ہیں اندر, یہاں ہاتھ پیر ٹوٹ چکے ہیں لوگوں کے, سر پھوٹ چکے ہیں, رو رہے ہیں. رات بھر میرے دوست روئے ہیں, رات بھر ہاسٹل کی لڑکیاں روئی ہیں. میں ابھی یونیورسٹی دیکھا اپنا, مجھ سے رہا نہیں گیا, میری گھر کے ساتھ ایسا کیا ہے. آپ نے خود کو کیسے بچایا کل جب ہم بھاگ گئے وہاں سے, کیا ہوا تھا؟ ہم وہاں سے اپنے سیف اسپیسز کھوجنے لگے, اپنے گھر والوں کے گھر پہ گئے, اپنے لوکل گارجنس کے گھر پہ گئے. کہاں پہ تھے آپ؟ ہاسٹل میں نہیں تھے وہاں. آج میں یونیورسٹی گھس رہی ہوں, ہر کوئی بس یہی کہہ رہا ہے یہاں سے جلد سے جلد نکل جاؤ, اس سے پہلے کہ سب کے ساتھ کچھ ہو جائے. کل رہنے والے ہیں آپ؟ میں رانچی سے آئی ہوں, میں یہاں دلی آئی تھی کہ دلی سب سے سیفسٹ جگہ ہوگی شاید اسٹوڈنٹس کے لیے اس دیش میں. یہ کیا سینٹرل یونیورسٹی تھی ہے. تو آج آپ صبح آج واپس آئی تھی آپ؟ جی. کیوں آئی تھی واپس؟ واپس ہم آئے تھے ہاسٹل سے اپنا سامان لے کر واپس گھر جانے کے لیے. آپ گھر جا رہی ہیں؟ جی میں گھر جا رہی ہوں. آپ نے ان کو تو سنا, تو جو صحافی تھے وہاں پہ اس میں سے ایک نے ظاہر سوال کرنا تھا, اس نے کہا تو یہ آپ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں اپنے غیر مسلم ہوتے ہوئے میں اپنے مسلمان جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان کے لیے کھڑی ہوئی ہوں. اب میرا خیال ہے کہ شاید پہلی بار اوور آل انڈیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کس چیز کو الیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جب تک اگر فرض کرو چھتیس گڑھ میں پولیس ایکشن ہوتا ہے, وہ روتے رہتے ہیں چھتیس گڑھ پریس کلب کے سامنے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو نظر نہیں آتا. کشمیر تو ویسے ہی بائی دی وے لانگسٹ انٹرنیٹ کلوز ڈاؤن ان ڈیموکریسی, اب یہ ریکارڈ مل گیا ہے وہاں پر. وہاں پر میس ریپ کریں آپ, قتل عام کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ خبر پہنچتی ہی نہیں ہے. اب ہوا ہے دلی میں, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تشدد شروع ہوتا ہے نا یار, وہ آپ کے سینٹر سے شروع نہیں ہوتا,
وہ کونوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سینٹر کی طرف آتا ہے. تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. جہاں تک مودی حکومت کی ہے, اگر یہ سیل فونز اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی اور اس طرح کے ویژولز نہ ہوتے تو ابھی تک یہ سارے اسٹوڈنٹس دہشت گرد ہوں. اچھا, مودی کا بیان یہ ہے کہ ان کے کپڑے دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے, مطلب یعنی کہ مسلمان ہیں, جس پہ کسی وہاں کے صحافیوں نے جو نارتھ ایسٹ سائڈ کے ہیں, خاص طور پہ دی ہندو کے, انہوں نے کہا کہ پولیس کی طرف سے بھی کوشچن مارک ہے کہ سر ہمیں تو نہیں پتہ لگ رہا, آپ ہی بتا دیں اگر آپ کپڑے دیکھ کر کے پہچان. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو سو کالڈ اپوزیشن ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی, نوجوان نہیں اب تو دلی گیٹ پہ ہو رہا ہے اور سونیا نے بھی کہا ہے کہ حاضری لگ رہی ہے, جو یہاں حال ہے وہی حال ہے. بہرحال وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور کچھ ذکر کر لیتے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر جو گزشتہ ہفتے وکلاء نے حملہ کیا تھا, اس کو آخری جو جمعے کے دن جب اس کی پہلی پیشی ہوئی تھی جسٹس باقر نجوی کی عدالت میں, تو انہوں نے خاصی برہمی کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا, اور سی سی پی او سے رپورٹ بھی طلب کر لی تھی. اس سے پہلے ایک دو ججز صاحبان نے ریکیوز کر لیا تھا, معذرت کر لی تھی یہ سننے کو. آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو جسٹس باقر نجوی نے جیسے ہی شروع کی سماعت, تو جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں حفیظ الرحمان صاحب, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کسی واپس چیف جسٹس کو بھیج دیں اور کوئی نیا بینچ سنیں. ظاہر ہے جب ایسے حالات میں ججز پر نارملی اگر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے پھر یہ درخواست جو ہے واپس چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے. جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے, 8 وکلاء جو ہے ابھی تک وہ ان کو نامینیٹ کیا جا چکا ہے. باقیوں کے لیے شنید یہ ہے کہ کل پولیس جو ہے باقی جو وکلاء اس میں انوالو تھے ان کی شناخت پریڈ کروا کے ان کو بھی کل پیش کر دے گی. آج 8 وکلاء جو حراست میں ہیں ان کے پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہوئے, اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی لائر جو ہے پولیگرافک ٹیسٹ سے اس کو کوئی فرق پڑے گا. وہ مشین شاید جل نہ جائے. بٹ آپ نے ذکر کیا چیف جسٹس صاحب کا, تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی چیف جسٹس نے ہفتے کے روز میں خیال ہے بات کی تھی, تو پہلے وہ سن لیتے ہیں. Whatever happened should not have happened, and it was very unfortunate and it was tragic. Our hearts and our minds reach out to the victims and their families, and we hope and pray that all concerned would like to uphold the values attached to the legal profession as well as to the medical profession. جی, uphold dignity کہا تو ڈگنیٹی لفظ سنا, ڈگنیٹی بولے تو علی احمد کرد صاحب, اور اتنی ڈگنیفائڈ پرفارمنس تھی کرد صاحب کی, یہ مت پوچھیے, انفیکٹ پوچھے کیا, دیکھ ہی لے. سارا ملک میں وہ ہنگامہ ہوگا جو اس ملک کی کوئی طاقت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. ہم کو نہیں چھیڑا جائے, آپ نے ہم کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے, آپ نے ہم کو بے عزت کیا, ہم کو انسلٹ کیا ہے, مانتے ہیں جو کچھ ہوا ہو گیا, مگر جب آپ اس کو پھر ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں, جب اس نے وکلاء کو نہیں روکا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک کوئی پلان ہے, اس کے خلاف کوئی بات ہے, اس کو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بڑھے. اس لیے اب ہم دیکھیں, ہم جتنا ٹھیک ہے علی احمد کورٹ جرم کر سکتا ہے, بالکل کرتا ہے, مگر یہ کہ آپ کورٹ میں مجھے عزت سے پیش کریں گے. میں وکیل ہوں, بہت سینئر وکیل ہوں, آپ مجھے ننگے پیر پیش کرتے ہیں, آپ میرے کپڑے پہ چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں, کیوں؟ جی, مطلب کرد صاحب نے رضا ربانی صاحب کی کلپس سنی, دیکھی, لطیف کھوسا صاحب کی کلپ دیکھی, انہوں نے کہا کہ اوے تو بس ویٹ کر, میں ہولڈ مائی روح افزا, حامد خان صاحب, ہولڈ مائی روح افزا. اب تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں, میں اس کی بھی ایک دو مثالیں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, پھر مجھے پتا آپ کون سا خط پڑھنا چاہ رہے ہیں. ڈگنیٹی, اگر اصل ڈگنیٹی کی ہم بات کریں تو وہ ہم نے اگین ہفتے کے روز دیکھی. کراچی, شہر کراچی میں 2 تلوار پر کوئی 100-150 وکلاء نے ایک پروٹیسٹ کی پی آئی سی اٹیک کے خلاف, مطلب اپنے ہی برادری میں جو کالے بھیڑے ہیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کی. وہاں پر کافی انفیکٹ مطلب جتنا ٹرن آؤٹ تھا میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنا بھی ہوگا. سو دس از ڈیفینیٹلی سم تھنگ ورتھ ایکنالوجنگ.
ایک اور ایکنالجمنٹ میں دینا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے سعد خان میئر کی. اب سعد خان میئر کون ہے آپ پوچھ رہے ہوں گے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ 60 وکلا کی لائسنس سسپینڈ کیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. کیونکہ سر ہم نے ہڑتال کا کہا ہے اور آپ ہڑتال نہیں کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے. تو سعد خان میئر صاحب ان میں شامل تھے, اور اگر ان کی ٹویٹ آپ دیکھیں تو یہاں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار میں نے سنا کہ میرا لائسنس 1 مہینے کے لیے سسپینڈ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اسٹرائک کال کو وائلیٹ کیا. تو میں نے کہا کہ یار پہلے مجھے ایک تصویر تو لینے دو تاکہ کم از کم سسپینشن کے وقت آپ کا بھائی تھوڑا سا سیٹ تو لگے. سو دیٹس اے گڈ. ہاں, ایک اور خوش آئند جو بات ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 54 سینئر وکلا ہیں انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے پاکستان بار کونسل کو, اور ان میں عابد حسن منٹو, ڈاکٹر پرویز حسن, رضا کاظم, سلمان اکرم, راجہ علی سبتین, بابر ستار, طارق محمود, مختوم علی خان وغیرہ ایسے نام شامل ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ہمیں قانون کا نگہبان سمجھتے ہیں اور حصول انصاف کے سلسلے میں ہم پہ بے پناہ اعتماد کرتے ہیں. اگر ہم ایسی حرکتوں سے ان کا اعتماد کھو دیں تو یہ ہمارے پیشے کے خلاف بات ہے, اور پھر کون ہمارا اور ہمارے اس پیشے کا احترام کرے گا. انہوں نے آگے خط میں کہا کہ بار کونسلوں اور ایسوسی ایشنوں نے حالیہ واقعات کی کھل کے مذمت نہیں کی ہے. ہمیں توقع ہے کہ بار کونسل اور ایسوسی ایشن ایسے تمام وکلاء کے لائسنس کے ضمن میں تادیبی کارروائی کریں گے جو ان حرکات کا حصہ رہے ہیں, اور اس بارے میں وضاحتیں پیش کرنے کی بجائے ہمیں کھل کے جائز قانونی عمل کی حمایت کرنی چاہیے, اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق شفاف کارروائی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے 54 وکلا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہاں لیکن یہ تک نہیں ہوا تھا یار. بالکل ہے, لیکن جب تمام ملک کی بار یک زبان ہو کر کے ایک ہی بات کر رہے ہیں یار, جو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, کیا اس میں یہ چیز اہم نہیں؟ میں سر اہم ہے, تو تنکے کا بھی سہارا. ابھی واٹ اباؤٹ ری سے پرہیز کیا جائے فی الحال آج کے شو میں کم از کم. چلے ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ بہت سا کچھ ہو سکتا تھا. کل کر لیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.